अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV इस्लाम आबाद शारह दस्तूर डी चौक में पार्लियामेंट हाउस से आज आपसे मुखातिब हैं। और आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा कानून या आइन में तरमीम जो है ईवान बाला में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से रखी गई है। और ये है 27वीं आइनी तरमीम। जी हाँ, ये वो बिल्ली है जो आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने शहरी रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उन दोनों ने मिलकर ये सेनेट में ये आइनी तरमीम का बिल रखा है। और इस आइनी तरमीम में जहां बहुत सारी तरामीम की गई हैं, वफाकी आइनी अदालत बनाई गई है और आइनी अदालतों के हाई कोर्टों के जजों के तबादलों के हवाले से कुछ तरामीम या तब्दीलियाँ की गई हैं, मगर सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी और असली तारीख में जो तब्दीली है वो आइन का आर्टिकल 243 है। और 243 के मंदराजात पहली बार मंजरेआम पे आ चुके हैं। ये बिल पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट में रखा जा चुका है। अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और आइन का आर्टिकल 243 में जो नई तजावीज़ और तरामीम पार्लियामेंट के सामने रख दी गई हैं उन पे बात करने का हक हर शहरी को हासिल है और हर तज्ज़ियाकार जो है इस पे बात कर सकता है। और आज के इस व्लॉग में सिर्फ 243 पे ही हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि तारीख में पहली बार आपने सुना तो होगा कि जनरल ज़ियाउल हक का बाकायदा नाम लिख दिया था आइन के अंदर हमारे 8वीं तरमीम के तहत और उनको एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। अच्छी बात यह है कि 27वीं तरमीम में कम अज़ कम नाम नहीं लिखा गया, मगर वाज़े तौर पर सिर्फ बज़ाहिर फ़र्द वाहिद को न सिर्फ ये कि माजी के उनके तमाम कामों के हवाले से एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, बल्कि मुस्तक़बिल के लिए ता हयात सारी उम्र के लिए उनको किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई या किसी दूसरे इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया है। ये सब कुछ कैसे हुआ है आपको हम बताते हैं कि आइन का आर्टिकल 243 था क्या और अब है क्या, और कौन वो शख्स है जो आज की 27वीं आइनी तरमीम अगर पार्लियामेंट मंजूर कर देती है तो वह पाकिस्तान का तारीख का ताकतवर तरीन एक शख्स बन जाएगा, जो न सिर्फ ये कि सदर ममलिकत से भी ज़्यादा ताकतवर होगा, जिसको आइन सिर्फ ईवान सदर में होते हुए ही तहफ़्फ़ुज़ देता है, बल्कि वो ता हयात जो है उनको एक किस्म का मुस्तक़बिल के तमाम कामों के लिए भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। वो काम जो अभी होने हैं और मालूम नहीं वो काम क्या क्या होंगे। आइए आपको बताते हैं कि 243 जो है वो है क्या और इसमें तब्दीली क्या की गई है। आइन का आर्टिकल 243 अफ़वाज पाकिस्तान के कमांड और कंट्रोल का जो आइनी अख्तियार है वो वफाकी हुकूमत को देता है, यानी कि मुंतखब वफाकी हुकूमत। और वफाकी हुकूमत से मुराद वफाकी काबीना है। वफाकी काबीना से मुराद वज़ीर दिफा है। तीनों अफ़वाज जो हैं पहले आइन के मुताबिक वज़ारत दिफा को और वफाकी हुकूमत को जवाबदेह होती थी। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी अपने अपने तौर पर। एक इंतज़ामी ओहदा ज़रूर था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, जिनमें तीनों अफवाज की नुमाइंदगी होती थी। और तकनीकी एतबार से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो हैं वो तीनों अफवाज के इंतज़ामी तौर पे सरबराह थे, मगर अमली तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमेशा से जो है वो हावी रहे हैं। तो एक तकनीकी गैप था, एक खला था कि जब जंग होती है जैसा कि अभी भारत के साथ हुई थी तो उस वक्त कमांड कौन करेगा। भारत में तो ये खला नहीं है, वहाँ पर तो वज़ीर दिफा एयरफोर्स को अहकामात देता है, नेवी को अहकामात देता है, आर्मी को अहकामात देता है। उन तीनों को इकट्ठा करके उन तीनों के मशावरत से फैसले वफाकी हुकूमत और वज़ीर दिफा करता है, मगर पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये खिलाफ महसूस किया गया। और इसीलिए हमने देखा कि अब आर्टिकल 243 में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो फोरम था उसको ख़त्म कर दिया है, यानी कि 27 नवंबर के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो फोरम है वो नहीं रहेगा। उसकी जगह एक नया ओहदा मुतारफ़ कराया गया है और वो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो तीनों अफवाज का एक इंतज़ामी सरबराह होगा। और आइन में 243 के अंदर ये लिख दिया गया है कि जो बर्री अफवाज का सरबराह होगा, जो आर्मी चीफ होगा, वही तीनों अफवाज का इंतज़ामी सरबराह होगा। यानी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का फोरम ख़त्म हो गया और जो आर्मी चीफ है अब वो एयरफोर्स का भी बॉस है, नेवी का भी बॉस होगा, और आर्मी का तो वो पहले है ही। इसके अलावा जो इसमें एक दिलचस्प बात यह हुई है कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा है इस आइन के अंदर ये पहली बार वजाहत कर दी गई है कि जो आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी, इन तीनों शोबों के अपने अपने फील्ड मार्शल होते हैं। जैसे आर्मी का फील्ड मार्शल है, एयरफोर्स का मार्शल है और नेवी का एडमिरल होता है, जो कि तीनों बराबर होते हैं। पाकिस्तान में फ़िलहाल तो सिर्फ
آرمی کا جو ہے فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے، جو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو دیا گیا ہے، مگر ایئر فورس اور نیوی میں ابھی کوئی مارشل لیول کا عہدہ نہیں ہے یا ایڈمرل کا عہدہ نہیں ہے۔ مگر اس 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ان تینوں عہدوں کو اکنالج کیا گیا ہے کہ تینوں عہدے یہ الگ الگ ہیں، اور ان عہدوں کو اکنالج کرتے ہوئے آئین میں یہ قرار دے دیا گیا ہے کہ جو ایئر مارشل، فیلڈ مارشل یا ایڈمرل ہوں گے وہ تا حیات اپنے عہدے پہ قائم رہیں گے، تا حیات، اور ان کا وہ رینک بھی پہن سکیں گے اور وہ اپنا رینک جو ہے استعمال بھی کر سکیں گے، اور ان کے لیے حکومت اگر وہ اپنے ایئر فورس، نیوی اور آرمی سے اپنے عہدوں سے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو بھی حکومت ان کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے سکتی ہے۔ تو وہ کیا ہیں ساری چیزیں، وہ اب ہم آپ کو تفصیل میں جا کے بتاتے ہیں۔ اب آرٹیکل 243 میں ایک تو وفاقی حکومت کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کی جو شق تھی، ذیلی شق 1، وہ برقرار رکھی گئی ہے۔ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہوگی وہ افواج پاکستان کے کمانڈ اور کنٹرول اپنے پاس رکھے گی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک پورا نئی شق پھر شامل کر دی گئی ہے، اور آرٹیکل 243 کا جو ذیلی شق 4 تھی وہ ذیلی شق 4 مکمل طور پہ بدل دی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو صدر پاکستان ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے پر چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز، یہ نیا عہدہ جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز، یہ دونوں ایک ہی شخص میں ہوں گے، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز، اور اس کی تعیناتی صدر مملکت جو ہے وزیر اعظم کے مشورے سے کریں گے۔ تو ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ تینوں فورسز کا سربراہ ہوگا، یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز، CDF۔ تو CDF یہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا، پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو عہدہ تھا اس میں کبھی ماضی میں ایئر فورس کا بھی بندہ آ جاتا تھا اور پھر نیوی کا بھی اس میں چانس رہتا تھا، مگر اب یہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ تینوں فورسز کی سربراہی جو ہے وہ آرمی چیف کریں گے، اور ان کو نیا عہدہ جو نام دیا گیا ہے وہ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز۔ پھر اس کے بعد چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف، ان کی تعیناتی بھی صدر مملکت جو ہے وزیر اعظم کے مشورے سے کریں گے۔ اب ظاہری بات ہے، اب آئین کے تحت تو صدر مملکت وزیر اعظم کے مشورے سے نیوی اور ایئر فورس چیفز کی تعیناتی کریں گے، مگر عملی طور پہ جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہوگا، جو ان تینوں فورسز کا سربراہ ہوگا، عملی طور پہ اس کا مشورہ بھی حاوی ہوگا۔ آئین میں تو نہیں لکھا کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کے مشورے پہ ایئر چیف اور نیول چیف اپوائنٹ ہوں گے، مگر عملی طور پہ جب انتظامی سربراہ بنا دیا گیا ہے ایئر فورس اور نیوی اور آرمی کا، تینوں کا چیف آف ڈیفنس سٹاف کو، تو obviously ان عہدوں پہ تعیناتی کے لیے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا جو مشورہ ہے وہ بھی عملی طور پہ کارآمد ہوگا۔ پھر آگے جا کے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا آفس جو ہے وہ اب 27 نومبر سے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وزیر اعظم کی سفارش کے اوپر جو کہ آرمی چیف ہے، جو کہ ابھی اس وقت چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، ان کے مشورے سے ایک کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بھی تعینات کیے جائیں گے، اور یہ جو کمانڈر ہیں نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے، یہ پاک فوج سے لیا جائے گا۔ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، اب یہ اسٹریٹجک کمانڈ کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو کہ ایئر فورس اور نیوی کے جو ہتھیار ہیں، جو میزائلز ہیں، جو ایٹمی اثاثے ہیں، ہمارے ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ ظاہری بات ہے ایئر فورس بھی ان کو میزائلز کو یوز کرتی ہے، نیوی بھی کر سکتی ہے، آرمی تو ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ایٹمی جو میزائل ہیں، جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے، جیسے اسٹریٹجک پلان ڈویژن آلریڈی کام کر رہا ہے، اب اس ایک نیا آئینی عہدہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جو نیشنل اسٹریٹجک پلان ہے اس کا کمانڈر تعینات کیا جائے گا۔ اب اس اسٹریٹجک کمانڈر کا یہ جو عہدہ ہے یہ بنیادی طور پہ ایئر فورس اور نیوی اور آرمی تینوں کا ایک کمانڈر ہوگا۔ لگتا یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کا ایک عہدہ کریٹ کر دیا گیا ہے تینوں فورسز کے لیے، اور یہ جو اسٹریٹجک کمانڈر ہوگا نیشنل، یہ جو ہے کمانڈر آف نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ آرمی سے جو لیا جائے گا، عملی طور پہ یہ جو ہے آرمی کو بھی رن کر رہا ہوگا، ایئر فورس اور نیوی کو بھی، ایک قسم کا یہ آرمی چیف کا اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک قسم کا ایک سیکنڈ ان کمانڈ ہوگا جو کہ تینوں فورسز کو ڈیل کرے گا۔ تکنیکی اعتبار سے یہ بڑا اہم عہدہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، ایٹمی ہتھیاروں کے اندر اتنی جدید ٹرینڈ آ گئے ہیں کہ وہ ایئر فورس، نیوی اور آرمی تینوں کے لیے وہ ویپنری جو ہے وہ ڈپلوائے کرنا اور ضروری ہے، تو اس کے لیے تینوں کے لیے ایک اسٹریٹجک کمانڈ بنانا اس میں کوئی شک نہیں ہے، ضروری ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے جب کسی بھی افواج پاکستان کے رکن کو
ممبر آف آرم فورسز کسی بھی، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ممبر آف آرم فورسز میں یہ نہیں لکھا کہ یہ جو فیلڈ مارشل ہے وہ آرمی چیف ہی بن سکتا ہے یا ایئر چیف ہی بن سکتا ہے یا نیوی کا چیف ہی بن سکتا ہے. نہیں، اس میں لکھا ہے اینی ممبر آف آرم فورسز. اگر کسی کو فیلڈ مارشل کا عہدہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، اور وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر یہ جو آفیسر ہے وہ اپنا فیلڈ مارشل کا جو رینک ہے اور جو اس کی مراعات ہیں وہ تاحیات ہوں گی. یہ ایک بڑی نئی بات ہے کہ فیلڈ مارشل کا جو رینک ہے اور جو مراعات ہیں وہ تاحیات ہوں گی. اچھا، وہ کیونکہ یہ ایک اعزاز ہے، اور آبویسلی یہ اعزاز جو ہے تکنیکی اعتبار سے قومی ہیروز کو دیا جاتا ہے. ممبر آف آرم فورسز میں سے جو ایئر فورس کا جو ہے وہ مارشل ہو سکتے ہیں، نیوی کے ایڈمرل ہو سکتے ہیں، اور آرمی کے فیلڈ مارشل، تو ان کو تاحیات اور وہ وردی پہن سکیں گے. یعنی کہ وہ چاہے 80 سال کے ہو جائیں، 90 سال، 100 سال کے ہو جائیں گے، وہ وردی پہن سکیں گے. اچھا، یہ تو ہو گیا کہ وہ ساری عمر کے لیے ان کو وہ پریولیجز حاصل ہوں گے. اور پھر آگے جا کے اس 27ویں ترمیم میں تجویز کی گئی ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہے اور جو مارشل آف دا ایئر فورس ہے اور جو ایڈمرل آف دا فلیٹ ہے، یہ تینوں ایک جیسے رینک ہیں. کیونکہ وہ قومی ہیروز ہیں، ان کو ان کے اس فیلڈ مارشل یا مارشل آف دا ایئر فورس اور ایڈمرل کے عہدوں سے تاحیات نہیں ہٹایا جا سکے گا. اس میں واضح طور پہ لکھا ہے. تاہم ایک صورت میں ان کو ہٹایا جا سکے گا، اور وہ صورت کیا ہے کہ ان کو صدر پاکستان کی طرح امپیچ کیا جائے. جیسے صدر پاکستان کو صدر ایوان صدر میں ہوتے ہوئے ان کے عہدے سے کوئی پارلیمنٹ ایسے سادہ اکثریت سے نہیں نکال سکتی کہ جیسے وزیر اعظم اگر سادہ اکثریت کھو دیتا ہے تو وہ وزیر اعظم گھر چلا جاتا ہے. مگر صدر پاکستان کو ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت، یعنی اتنی ہی اکثریت چاہیے جتنی کہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے اکثریت چاہیے. تو اسی طرح جو فیلڈ مارشل ہیں، جو ایڈمرل ہیں، اور جو کہ مارشل آف دا ایئر فورس ہے، اس کو اس کے رینک سے ہٹانے کے لیے، جو کہ تاحیات رینک ہوگا، پارلیمنٹ کو 2/3 اکثریت سے ایک قرارداد منظور کرنی پڑے گی. جیسے صدر مملکت کو ہٹاتے ہیں، اس کا پورا پروسیس وہی ہے جو ایوان صدر میں جو ہے صدر مملکت کو ہٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی امپیچمنٹ، یعنی کہ فیلڈ مارشل اور ایڈمرل کی امپیچ کر کے اس سے وردی لی جا سکے گی، اس سے رینک چھینا جا سکے گا، مراد چھینی جا سکیں گی، ورنہ وہ تاحیات رہیں گے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ہے کہ کوئی بھی عہدے جو ہیں وہ جو اعزاز ہوتے ہیں وہ تاحیات ان کی کوئی شرط نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا کہ جو لوگ جنرل مشرف کو جب سزائے موت ہوئی 3 نومبر 2007 کے آئین سے غداری کے کیس میں، تو اس فیصلے میں اسپیشل ٹرائبونل نے یہ لکھا کہ ان کی تمام مراعات اور ان کا رینک، ان کے ٹائٹل جو ہیں وہ واپس لے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مجرم قرار پا گئے، وہ آئین سے سنگین غداری کے مجرم ڈکلیئر ہو گئے، ٹرائبونل سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی. تو مگر ابھی تک ان سے وہ مراعات وغیرہ نہیں لی جا سکی، اور ابھی بھی ان کو جنرل لکھا جاتا ہے. اور مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں جن کو اعزازات دیے جاتے ہیں، جیسے کوئی سیاستدان ہے، اس کو کوئی قومی ایوارڈ ملا ہے، اگر وہ سزا یافتہ ہو جاتا ہے تو اس سے وہ قومی ایوارڈ لے لیا جاتا ہے، اس سے تمام ٹائٹل جو ہے ریاست واپس لے لیتی ہے. مگر یہاں پہ نہ صرف یہ کہ فیلڈ مارشل، ایئر مارشل اور ایڈمرل سے وہ قومی اعزاز جو ہے، وہ جو رینک ہے وہ تاحیات ہوگا، بلکہ اس سے واپس لینے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، یعنی آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی. اور یہ وہ تحفظ ہے جو لائف ٹائم ہوگا. ایون کہ صدر مملکت کو بھی آئین میں ساری عمر کا تحفظ حاصل نہیں ہے. وہ جو ہی صدر زرداری ایوان صدر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جیل میں ہوتے ہیں، جیل سے باہر نکلتے ہیں تو صدر ہوتے ہیں. لیکن تاحیات کا پاکستان کی تاریخ میں اور آئین میں جو تحفظ ایک فیلڈ مارشل کے لیے دے دیا گیا ہے کہ ایک تو وہ رینک ساری عمر لگائے گا، وردی پہن سکے گا، اور دوسرا پوری عمر اس کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی، کوئی کیس نہیں بن سکتا، کسی عدالت میں آپ نہیں جا سکتے، جیسا کہ صدر کو حاصل ہے. مگر صدر کے لیے بھی صرف یہ تحفظ اور آئینی استثناء امیونٹی جو ہے اس وقت تک ہے جب صدر ایوان صدر میں ہوتا ہے. جب مدت ختم ہو جائے تو کورٹ اس کے خلاف پروسیڈ کر سکتی ہے. پوری دنیا میں یہی تحفظ جو ہے وہ تمام صدور کو حاصل ہے. مگر فیلڈ مارشل کو یہ جو تاحیات ایک استثناء دینے کا جو آئین میں اب 27ویں ترمیم کے ذریعے تجویز دی گئی ہے، اگر یہ منظور ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر موجودہ فیلڈ مارشل یا ایئر فورس یا نیوی کے کوئی بھی ایڈمرل یا ایئر مارشل اگر وہ اپنے عہدے سے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی عدالت نہیں پوچھ سکتی، اور ان سے کوئی رینک بھی واپس فیڈرل گورنمنٹ نہیں لے سکتی. کوئی نیا وزیر اعظم آج بھی جائے، ہاں صرف وہ پارلیمنٹ لے سکتی ہے. اگر کوئی بھی نئی حکومت آئے جس میں 2/3 اکثریت ہے تو وہ یہ رینک لے سکتی ہے، اور جب تک یہ فیلڈ مارشل کا یا دیگر رینک واپس نہیں لیا جا سکتا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک مستقبل کے لیے بھی ایک قسم کا استثناء، ساری زندگی کے لیے بھی موجودہ فیلڈ مارشل جو ہیں ان کو آئین کے تحت دیا جانے کی تجویز ہے. اور یہ وہ استثناء ہے جو ایون پاکستان کے صدر کو بھی حاصل نہیں ہے، ساری عمر کا جو استثناء ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ صدر مملکت کے طریقے سے ان کو ہٹایا جا سکتا ہے 2/3 اکثریت سے. اور پھر جو طریقہ کار آرٹیکل 248 میں دیا گیا ہے
کہ وہ بھی صدر مملکت کے لیے جو طریقہ کار ہے وہی فیلڈ مارشل کے لیے بھی اپلائی کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب یہ کمان کی مدت ختم ہو جائے گی، جو وفاقی حکومت ہے، جب یہ جو کمانڈ ہے، کمانڈ کیا ہے جی؟ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز، نیول چیف، ایئر چیف، جب ان کی اپنی مدت ختم ہو جائے گی جو کہ لا میں 5 سال کی ہیں، تو اس کے بعد وہ فیلڈ مارشل تو رہیں گے نا۔ اگر لیٹس سے کہ موجودہ آرمی چیف جب ریٹائر بھی ہو جائیں گے تو وہ فیلڈ مارشل رہیں گے، ان کا نہ وہ رینک کوئی لے سکتا ہے نہ یونیفارم، اگر یہ تجویز منظور ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو وفاقی حکومت ہے، جو بھی وہ وفاقی حکومت یہ طے کرے گی کہ جو فیلڈ مارشل ہے یا جو مارشل ہے یا جو ایڈمرل ہے، وہ اپنے عہدوں سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ کیا ذمہ داریاں ادا کریں، یعنی ان کے لیے کوئی مزید ذمہ داری کا تعین بھی وفاقی حکومت کرے گی۔ ان کو کوئی عام رول بھی دیا جا سکتا ہے، ان کو کوئی قومی سطح کا کوئی عہدہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کو ایک ایسا کوئی آئینی عہدہ دے دے کہ جو کہ پاکستان کے عام جو انتظامی معاملات ہیں وہ اس میں وہ اہم کردار ادا کر سکیں۔ یہ ابھی واضح نہیں ہے، مگر اس میں لکھا ہے کہ ریاست کے مفاد میں۔ اب وہ ریاست کے مفاد میں کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ایک ڈیفنس منسٹر کے لیول پہ کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ ان کی ہو سکے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو آئین کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے۔ پھر آگے جا کے آرٹیکل 243 میں جو تبدیلی تجویز کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو وزیر اعظم کے مشاورت پہ صدر مملکت جو ہیں وہ فیلڈ مارشل، مارشل آف دا ایئر فورس اور ایڈمرل جو ہیں نیوی کے، ان کی تنخواہیں، ان کے الاؤنسز اور ان کی مراعات کا تعین کریں گے۔ تو یہ ہے آرٹیکل 243، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ نے فیلڈ مارشل اور ایڈمرل یا پھر جو مارشل ہیں ان کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک استثناء ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ان کے خلاف یہ جو رینک ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی، اور ان کو اس عہدے سے ویسے ہی ہٹایا جا سکتا ہے کہ جیسے صدر مملکت کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ صدر مملکت جو ہے ان کا جو استثناء ہے وہ صرف اس مدت کے لیے ہے جس مدت میں وہ صدر مملکت ہیں، اور پاکستان کے آئین میں یہ واحد ایئر مارشل کا عہدہ ہوگا کہ جن کو ساری زندگی کے لیے اب استثناء مل گیا ہے، اور جب تک ایئر مارشل ہیں، اور ایئر مارشل کا عہدہ جو ہے صرف آئین میں 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے امپیچمنٹ کے ذریعے ہی واپس لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور مشرف کے تو ماضی کے جرائم پہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، مگر یہاں پہ یہ جو استثناء ہے یہ حیات ہے، اور مستقبل میں بھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی کام ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے ایڈمرل ہو گیا یا مارشل ہو گیا یا فیلڈ مارشل ہو گیا، ان کو ساری عمر کا ایک قسم کا استثناء دے دیا گیا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، یہ ایک بڑی دلچسپ سچویشن ہے۔ بظاہر یہ جو استثناء ہے یہ نہ تو وزیر اعظم کو حاصل ہے نہ صدر مملکت کو حاصل ہے، مگر یہ ایک ایسا استثناء ہے کہ جس سے سچی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مزید طاقتور ہوگی، اور پارلیمنٹ نے بظاہر اپنے ہاتھ کاٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیے ہیں اگر یہ تجویز 27ویں یعنی ترمیم منظور ہو جاتی ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔